अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन। नाज़रीन कराम, आज के दर्स अखलाक का मौजू है ज़बान की अहमियत। ज़बान इंसान के लिए खुदा की अज़ीम तरीन नेमतों में से एक अहम नेमत है। इंसान के लिए अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए ज़बान बेहतरीन वसीला है। सूरह रहमान में इरशाद कुदरत है, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। खुदा ने इंसान को पैदा किया और उसको बयान की तालीम दी। इंसान की खिलकत के बाद फ़ौरन बयान की तालीम का तज़किरा ज़बान की अहमियत को उजागर करता है। अहादीस में भी ज़बान के सिलसिले में तफसीलात मौजूद हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईमान दिल से मारिफत, ज़बान से इक़रार और आज़ा से अमल करने का नाम है। ज़बान इंसानी शख्सियत की कुंजी है। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल लिसान व मीज़ानुल इंसान। ज़बान इंसान को परखने की तराजू है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक ये ज़बान हर खैर व शर की कुंजी है। अइम्मा कराम अलैहिमुस्सलाम से अलग हट करके मुख्तलिफ़ दानिश्वरों ने भी ज़बान के सिलसिले में बहुत कुछ कहा है। चुनांचे शेख सादी का कहना है कि अक्लमंद के मुँह में ज़बान क्या है? अक्लमंद के मुँह में ज़बान क्या है? सवाल कर रहे हैं कि अक्लमंद के मुँह में ज़बान क्या है? हुनरमंद के ख़जाने की कुंजी है। ये कौल भी वही अइम्मा कराम अलैहिमुस्सलाम के गोया कौल से माखूज़ है। जब दरवाज़ा बंद हो तो कोई नहीं जानता कि गौहर फरोश है या ठेला लगाने वाला। इस बुनियाद पर ज़बान को काबू में रखना और उसकी तरबियत करना, कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना है, एक अहम काम होने के साथ साथ मुश्किल काम भी है। ज़बान के सिलसिले में पहला मरहला उन आफतों और मुसीबतों की पहचान है जो ज़बान जैसे कीमती सरमाए को तबाही की जानिब ले जाती है। बहुत सी आफतें ऐसी हैं जो ज़बान को उसके असल रास्ते से हटाकर तबाही की जानिब ले जाती हैं। उनमें से बाज़ का तज़किरा हम कर रहे हैं। बाज़ वो चीज़ें हैं कि जो ज़बान को तबाही की तरफ ले जाती हैं, उनमें से हम बाज़ का तज़किरा कर रहे हैं। नंबर एक, गीबत। गीबत कोई नामानूस लफ्ज़ नहीं है, आप बराबर इस लफ्ज़ को सुनते रहते हैं। गीबत यानी अपने दीनी भाई का ऐसी चीज़ के ज़रिए ज़िक्र करना कि जिससे वो खुश न हो। सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में इरशाद कुदरत है, एक दूसरे की गीबत न किया करो। क्या तुम में कोई ऐसा है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करे? यानी गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया गया है कुरान मजीद की रूह से। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी की गैर मौजूदगी में उसकी वो कमी बयान करे जिसको सब जानते हों तो ये गीबत नहीं है, लेकिन उसका कोई ऐसा ऐब जिसे लोग न जानते हों बयान करे तो ये उसकी गीबत है। और अगर वो ऐब उसमें नहीं है और उसकी तरफ निस्बत दे दे तो ये तोहमत है। बिहारुल अनवार जिल्द 75 बाब 66 हदीस नंबर 7। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को गीबत करते देखा तो फरमाया, ऐ शख्स गीबत न कर, इसलिए कि ये जहन्नम के कुत्तों की ग़िज़ा है। गीबत न कर इसलिए कि गीबत करना जहन्नम के कुत्तों की ग़िज़ा है। बिहारुल अनवार जिल्द 78 बाब 20 हदीस नंबर 2। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर गीबत हराम है। गीबत हराम है। जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह गीबत इंसानों की नेकियों को खा जाती है। आदाब इस्लामी सफ़ा 275। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا۔ جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو وہ اپنی نیکیوں کو اس میں نہیں پائے گا، یعنی جو نیکیاں اس نے دنیا میں کی ہیں ان نیکیوں کی جزا اپنے نامہ اعمال میں نہیں پائے گا۔ تو کہے گا پروردگار یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں میری نیکیاں موجود ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا تمہارا خدا کوئی غلطی نہیں کرتا، بلکہ تم نے لوگوں کی جو غیبت کی ہے اس کی بنا پر تمہاری نیکیاں اس کے حوالے کر دی گئی، تمہاری نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے ختم کر کے اس کے حوالے کر دی گئی جس کی تم نے غیبت کی تھی۔ پھر ایک دوسرے شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس میں بہت سی نیکیاں دیکھے گا۔ دوسرے شخص کو جو نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس میں بہت سی وہ نیکیاں دیکھے گا جو وہ اس نے کی ہی نہیں۔ تو وہ کہے گا پروردگار یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو نیکیاں ہیں یہ تو میں نے کی ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا چونکہ فلاں شخص نے تمہاری غیبت کی تھی اس لیے اس کی نیکیاں تمہیں مل گئی۔ تو غیبت کر کے ہم جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیتے ہیں کہ جس کی غیبت ہم کر رہے ہیں۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، کتنا نقصان کا سودا ہے۔ ایک ذرا سی وقتی لذت کے لیے ہم لوگ اپنا آخرت کا کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ محنت و مشقت کر کے اس دنیا میں نیکیاں ہم کریں اور غیبت اگر کسی کی کر دی تو ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں۔ بہار جلد 75 باب 66 حدیث نمبر 53۔ آیات و احادیث میں غیبت کی سخت ممانعت ہے۔ غیبت زبان کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے۔ تو نمبر 1 غیبت، نمبر 2 منافقت۔ منافقت گفتگو میں نفاق، یعنی زبان پر کچھ، دل میں کچھ، سامنے کچھ، پیٹھ پیچھے کچھ، یہ گفتگو میں نفاق ہے۔ گفتگو میں منافقت، گفتگو میں نفاق۔ گفتگو میں نفاق یہ ہے کہ انسان جس کے سامنے جائے اس سے اس طرح گفتگو کرے کہ وہ خوش ہو جائے، جبکہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا بیان اور ہو۔ بظاہر دوستی کا اظہار کرتا ہے حالانکہ اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، دل میں بغض ہوتا ہے، زبان پہ میٹھے الفاظ ہوتے ہیں، جب سامنے ہوتا ہے تو اچھے الفاظ میں گفتگو کرتا ہے، جب پیٹھ پیچھے ہوتا ہے تو اس کی برائی کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص کتنا برا ہے جو 2 چہرے رکھتا ہے، چہرے کے اوپر دوسرا چہرہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص کتنا برا ہے جو 2 چہرے رکھتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اسے کھاتا ہے، یعنی غیبت اور برائی کرتا ہے۔ اگر اس کا بھائی مال و دولت حاصل کرتا ہے تو اس سے حسد کرتا ہے، اور اگر وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کی مدد نہیں کرتا۔ اصول کافی جلد 2۔ تو نمبر 1 غیبت، نمبر 2 منافقت، نمبر 3 مذاق اڑانا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں ہے ایماندارو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق اڑائے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں ممکن ہے کہ خدا کی نگاہ میں وہ ہم سے بہتر ہو، تو ہم مذاق اڑا کر کے گناہگار ہو رہے ہیں۔ جس کی عزت، جس کی عظمت خدا کی نگاہ میں، جس کی قدر و منزلت خدا کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے، ہم اس کا مذاق اڑا کر کے گویا خدا اور رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ ہنسنے ہنسانے کے لیے کسی شخص کا مذاق اڑانا یا اس کی اخلاقی اور جسمانی صفت کی نقل کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے اس کی توہین ہوتی ہے اور اس کی شخصیت اور عزت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں مومن کا احترام ضروری ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ کسی کی توہین یا بے عزتی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی توہین کریں، کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کی بے عزتی کریں۔ نمبر 4 جھوٹ بولنا۔ جھوٹ زبان کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ جھوٹ اتنی بڑی آفت ہے کہ جھوٹا انسان نہ دنیا میں عزت حاصل کرتا، نہ آخرت میں عزت حاصل کرتا۔ دنیا میں بھی ذلیل رہتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اسے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آخرت میں بھی اسے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ جھوٹ بدترین گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے سخت ترین، عظیم ترین گناہ ہے۔ جھوٹ زبان کے لیے بہت بڑی آفت اور مصیبت کا سبب ہے۔ جھوٹ
بدترین گناہ کبیرہ اور پست ترین اخلاقی صفت ہے۔ جھوٹ سے باہمی تعلقات تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان جھوٹے کی قدر و منزلت نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص برابر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کوئی قدر و منزلت لوگوں کی نگاہ میں نہیں رہتی۔ جھوٹ کے نقصانات کی طرف قرآن مجید اور روایات معصومین میں خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 28 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی جھوٹا انسان جو ہے وہ توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے، ہدایت کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آیہ مباہلہ میں ارشاد ہوتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ تو گویا قرآن کے اعتبار سے جھوٹے اس لائق ہیں کہ ان کے اوپر لعنت کی جائے، تو جھوٹے قابل لعنت ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اگر ہم میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو قرآن اسے قابل لعنت قرار دیتا ہے۔ ہمیں بہت سوچ اور سمجھ کر اپنی زبان کو جنبش دینا چاہیے، اور کوئی ایسا زبان کا گناہ سرزد نہ ہو جو آخرت کے لیے ہمارے لیے خسارے، گھاٹے اور نقصان کا باعث قرار پائے۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جو جھوٹوں پر لعنت اور جھوٹ کے نقصانات کو بیان کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ کی کثرت ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ جھوٹ اگر انسان زیادہ بولتا ہے تو یہ جھوٹ کی کثرت ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ کنز العمال جلد 3 صفحہ 620، حدیث نمبر 8206۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ سے دور رہو، جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ یہ ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ سے قریب ہوتے ہیں تو جھوٹ ہم کو ایمان سے دور کر دیتا ہے، پھر ایمان ہمارے قریب نہیں رہ جاتا۔ اور بے شک سچا انسان نجات اور عزت اور شرافت کے ساحل پر کھڑا ہوتا ہے، اور جھوٹا انسان ذلت اور ہلاکت کے دہانے پر ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد 77 باب 14، حدیث نمبر 2۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ ایمان کی بربادی ہے۔ جھوٹ ایمان کی بربادی، یعنی جھوٹ بولنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اصول کافی جلد 3 صفحہ 339، حدیث نمبر 4۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تمام خباثتیں ایک گھر میں رکھی گئی ہیں اور اس کی کنجی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ بحار الانوار جلد 72 باب 114، حدیث نمبر 48۔ ان آیات و احادیث سے پتہ چلا کہ جھوٹ ایمان اور زبان کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ ایمان کے لیے بھی یہ جھوٹ آفت ہے اور زبان کے لیے بھی آفت ہے۔ آخرت میں جب ہم پہنچے تو پتہ چلا دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے، ایمان کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جھوٹ کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی برباد ہو گیا اور زبان کو بھی نقصان پہنچا، اور اس زبان کے ذریعے سے جو نقصان ہم نے اپنے ایمان کو پہنچایا ہے اس کا آخرت میں سخت عذاب کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ آخرت کے عذاب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس مختصر سے لمحے کی لذت کے لیے ہم نے آخرت کا کتنا سخت عذاب مول لے لیا ہے۔ ان آیات و احادیث سے پتہ چلا کہ جھوٹ ایمان اور زبان کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں، جھوٹ کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی پریشانیاں اور ندامتیں کیا ہیں، جھوٹ کا عذاب کیا ہے، جھوٹ کی سزا کیا ملے گی۔ ایک جھوٹا انسان قابل لعنت ہے خدا کی نظر میں، دین کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، رسول کی نظر میں۔ تو جو انسان جھوٹ کی خباثتوں سے واقف ہے، جھوٹ کی برائیوں سے واقف ہے، وہ انسان جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے۔ تو مومن جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، اور بہرحال انسان ہے نفس کے دباؤ میں اگر کبھی کوئی جھوٹی بات اس کی زبان سے نکل جائے تو پروردگار عالم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر کبھی جھوٹ ہماری زبان سے نکل جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ فوراً اپنے خدا سے ہم توبہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن انسان جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، اور اگر کبھی اس سے غلط بیانی ہو جاتی ہے تو اس پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے،
اور توبہ کرتا ہے پروردگار سے۔ لہٰذا جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اسے اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، بالکل یقین کر لینا چاہیے کہ مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو گیا، اور جب ایمان ختم ہو گیا تو حیا ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی، عقل بھی سلامت نہیں رہی، اور تمام فیصلے ان راستوں پر ہو رہے ہیں جو عقل کے راستوں کے خلاف ہے۔ زبان خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا زبان کی پاکیزگی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان کا غلط استعمال زبان کے لیے آفت اور مصیبت اور خود انسان کے لیے ذلت اور رسوائی اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو زبان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان کے ذریعے جتنی باتیں خدا، رسول اور ائمہ معصومین کی ناراضگی کا سبب ہیں، ہمیں ان باتوں سے پروردگار عالم محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ ربیع الاول کا یہ پرمسرت موقع جس میں ہم صادقین یعنی دو سچوں کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، دو سچوں کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، بہت ہی پرمسرت موقع ہے، بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ دو معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے 17 ربیع الاول، تو 17 ربیع الاول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ بہت صحیح موقع ہے کہ اس موقع پر ہم زبان کی اہمیت پہ گفتگو کریں، زبان کی اہمیت پہ غور کریں، زبان کی اہمیت کیا ہے اس کا احساس کریں، اور زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکالیں جو خدا، رسول اور ائمہ کرام کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یہ صحیح موقع ہے کہ دونوں سچے جو ہیں یعنی صادقین جو ہیں ان کی ولادت کا جو ہم جشن منا رہے ہیں، تو اس کا اثر ہماری زندگی پہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سچ سے محبت کریں، سچائی سے محبت کریں، سچوں کے ساتھ رہیں، اور سچوں سے محبت کا ثبوت دے کر اجر رسالت ادا کریں۔ تو سچوں کی محبت صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہیں کہ اللہ ہم سچوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، پروردگار سچے ہماری زندگی کا حاصل ہیں، صرف یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم خود سچے بن کر کے ان کے چاہنے والوں میں شامل ہو سکیں، اپنے آپ کو ہم ایسا سچا بنائیں۔ تو یہ صحیح موقع ہے کہ زبان کی اہمیت پر گفتگو کی جائے۔ ہم امت رسول میں ہیں، سرکار ختم انبیاء جس طریقے سے افضل ہیں تمام انبیاء سے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، لہٰذا تمام امتوں سے فضیلت میں ہم زیادہ ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم فضیلت میں زیادہ ہیں تو اس فضیلت کی عظمت اور اس فضیلت کی آبرو کو باقی و برقرار رکھیں، سچ بولیں، سچوں کا ساتھ دیں، سچوں کے ساتھ رہیں، سچوں سے محبت کریں اور سچائی سے محبت کریں، یہ ہماری زندگی کا حاصل ہونا چاہیے۔ تو ہمیں امت محمدی میں بھی شامل رہنے کا شرف حاصل ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا شرف ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ملت جعفریہ بھی کہا جاتا ہے، اور دونوں کا لقب صادق ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کا لقب صادق ہے، دونوں کا لقب صادق ہے۔ رسول اور رسول کے سچے جانشینوں سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم جھوٹ سے نفرت کریں اور سچ کو اپنی زندگی کا حاصل بنائیں، سرمایہ بنائیں، شعار بنائیں۔ آئیے ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، کیا ہم سچے ہیں؟ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، بالکل ضمیر کی عدالت میں مقدمہ پیش کر کے فیصلہ حاصل کریں کہ کیا ہم سچے ہیں، کیا ہم سچوں کے ساتھ ہیں، کیا ہم سچوں سے محبت کرتے ہیں۔ کاش ایسا ہی ہو۔ فقط والسلام، مال اکرام، خدا حافظ، انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔